अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। इससे पहले कि आज की मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाऊं, आपसे दरख्वास्त, बहुत दिनों के बाद ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप हमारे प्रोग्राम देख सकें। आज हमने जिस मेहमान शख्सियत को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है उनका ताल्लुक़ चतराल से है, और जब चतराल का नाम सामने आता है तो जहन में वो खूबसूरती और वो दिलकश नज़ारे आ जाते हैं, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन उनका बुनियादी ताल्लुक़ सनत व हिरफत से है। न सिर्फ ये कि चतराल के वो नाजिम रहे हैं बल्कि चतराल में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके बानी सदर भी हैं, काफ़ी अर्सा तक सदर रहे, और आजकल FPCCI यानी वफाकाए ईवान तजारत व सनत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया सरताज अहमद ख़ान, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। क्यों ना हम पहला सवाल आपसे ये करें कि आपने जो तकरीब मुनक्किद की एवार्ड्स के हवाले से बड़ी कामयाब रही और सारे खैबर पख्तूनख्वा के चैम्बर्स के जो नुमाइंदे थे वो उसमें शरीक हुए, बुनियादी क्या मकसद था इस तकरीब के इनेकाद का? बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया अमजद साहब। मैं सबसे पहले आपके इदारे कसौटी का, डिजिटल मीडिया का मैं मशकूर हूँ कि आज आपने हमें इज़्ज़त दी है और आप हमेशा में देते रहें, और आपका इदारा मुसलसल KPK के और पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो रोल है वो प्ले करता रहा है। जहाँ तक जी FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ताजिरों का, बिज़नेस कम्युनिटी का एक आला इदारा है और पिछले कई सालों से KP में फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम KP में बिज़नेस को आगे लेके जाएं, और ख़ासकर पिछले 3 सालों से मैं आपको बता सकता हूं कि जी हमारे जो कोविड की वजह से, फिर दहशतगर्दी की वजह से, फिर जितने नामसाइब हालात थे, फिर बॉर्डर्स सील किए हुए थे, तो इन वजहों से हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी दब गई थी। तो इस हमने सोचा, फेडरेशन ने सोचा, हमारे अकाबरीन ने, हमारे मकबूल साहब, नासिर हयात मकबूल साहब, फिर हमारे अंजम निसार साहब, हाजी गुलाम अली साहब और हमारी जो सूबाई हुकूमत, सब ने मिल के सोचा कि किस तरीके से हम बिज़नेस कम्युनिटी को फिर वापस एक्टिवेट करें। तो उस हवाले से बड़ी अच्छी शानदार मीटिंग थी जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन भी हम एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो अवार्ड्स दिए गए तो ये इनकी खिदमात के अतराफ़ था, आपने इनको एक्नॉलेज किया कि इन मुश्किल हालात के बावजूद इन्होंने सनत के मैदान में बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दी। जी बिल्कुल जी, इस तरह है जी कि ये KPK में फेडरेशन के 17 चैम्बर्स हैं जी, फिर उनके साथ एसोसिएशंस हैं, फिर उनके साथ विमेन चैम्बर्स हैं, फिर उनके साथ जी जो सूबाई हुकूमत में जो मुख्तलिफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी एक टीम है जी। तो इन टीम की एक्नॉलेजमेंट बनती थी, एक उनकी एक जो अब तक काफ़ी अरसे से KP इग्नोर चला जा रहा था। तो हमने चाहा कि जी क्यों ना अब KP को उठाया जाए। उठाने के लिए सबसे पहले ये है कि जी खिदमात का तरफ किया जाए, तो उस हवाले से हमने सारे चैम्बर्स की खिदमात के तरफ में एक छोटी एक्टिविटी थी जी। सरताज, जब हम अगर बात करें चतराल की, और जब मैं चतराल का जिक्र करता हूं तो मैं ख़ुद भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि चतराल इतना खूबसूरत हमारा इलाका है और ख़ूबसूरत पहाड़ हैं, नदियां हैं, आबशारें हैं, और मैं समझता हूं कि वहां के लोग बड़े खूबसूरत हैं और बड़े प्यार करने वाले हैं। चतराल में आपको कैसे ख्याल आया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी होना चाहिए? जनाब मलिक साहब, जब हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में थे, बतौर नाज़िम था, तो हमने MOU साइन किया कि जी हम खान वली खान साहब की तकरीरें सुनते थे कि जी यहाँ हमारे ज़मूरत हैं, यहाँ हाइडल्स है, पानी है, कीमती चीज़ें हैं, तो रॉ मटेरियल थे। तो हमने कहा वो कहाँ हैं। जब हम नाज़िम बने तो फिर हमने चीज़ें कंपाइल की, शेल्फ से जो रिसर्च था वो निकालने के बाद फिर हमने सिमिडा और मुख्तलिफ इदारों के साथ MOU साइन किया। तहसील गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने चतराल से उठ के यहाँ के MOU साइन किया। फिर हमने एक सोच पैदा की। जब हमारा टेन्योर एक्सपायर हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हमें क्यों ना आप वो बनाएं, चैम्बर बनाएं। फिर हमने चैम्बर के लिए एक्टिविटी की बड़ी मुश्किल हालात में। फिर हमारे दोस्त चतराल के हाजी मोहम्मद ख़ान साहब, हैदर अली शाह साहब और गफ़ार ख़ान साहब, मोहम्मद वज़ीर साहब, इन दोस्तों ने हमें मिल के हमने फिर चैम्बर बनाया। फिर चैम्बर इतना अल्लाह का करम है कि चैम्बर ने
چترال میں کافی ایکٹیویٹی کی ہمیں صوبائی حکومت نے. ایک تو میں بتاؤں گا کہ چترال میں پوٹینشیل کیا ہے, کیوں بنایا ہم نے چیمبر. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی چیمبر کارخانے والے بناتے ہیں, لیکن میرا جو چترال کے حوالے سے جو یہ ہے کہ جی چترال ہے پاکستان کو موجودہ حکومت نے ٹورزم کا سب سے نمبر 1 ڈسٹرکٹ وہ کیا ہے صوبہ قرار دیا. پھر صوبے نے چترال کو نمبر 1 ڈیسٹینیشن, پھر 5 اکنامک زون فار ٹورزم چترال میں ڈکلیئر ہوئے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جی. اس کے علاوہ جی وی ہیو 5000 سے زیادہ میگا واٹ پوٹینشیل ہمارے پاس ہے جی, بجلی پیدا کرنے ہائی ڈل کی پوٹینشیل ہمارے پاس. پھر موجودہ حکومت نے ویلنگ پالیسی اپنائی تھی کہ جی آپ چترال میں اگر بجلی بناتے ہیں تو یہاں آپ اپنی اس کی وہ اینڈ میں صرف آپ اس کی رینٹ بیئر کر کے آپ اس کو لے سکتے ہیں جی اسی ریٹ پہ. پھر ہمارے پاس مائن منرل کے پریشیس ذخائر ہیں جی. پھر ہمارے پاس کراس بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں نا, لوگ سینٹرل ایشیا کی بات کرتے ہیں, تاجکستان کی بات کرتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن تاجکستان کی بات تو اس لیے کرتے ہیں کہ بالکل چترال کے بہت قریب ہے. سر آپ نے صحیح کہا جی. ہم نے جی مرکزی حکومت کے ساتھ کیس ٹیک اپ کیا, اور میں کسٹم کے آفیشلس کا بڑا مشکور ہوں. 5-6 کلیکٹر صاحبان, چیف کلیکٹر صاحب اور موجودہ ممبر صاحب اور ابھی FBR کے چیئرمین, ہمیں جی چترال میں, شاہ سلیم, گرم چشمہ میں, رندو میں ہمیں نوٹیفیکیشن مل گئی. نوٹیفائی پراپر بارڈر اسٹیشن ہوں گے, جو 3 جو خرلاچی, غلام خان اور تورخم ہے. اس کے بعد وہ کیا ہے رندو اور گرم چشمہ. لیکن یہ جو آپ کی سرحد جو ہے رندو تاجکستان سے ملتی ہے یا افغانستان کے ساتھ؟ سر میں بتاتا ہوں سر, ہماری جو سرحد جو ملتی ہے وہ تاجکستان کے ساتھ ملتی ہے تھرو واخان پٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے جی, جو 17 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس میں. ہم 9 صوبے تورخم سے ٹچ کر کے جاتے ہیں, اس دریا آمو تک جاتے ہیں, یہ تھرو کابل اور تھرو جاتے ہیں. اور چترال سے یہ ہے کہ جی چترال سٹی سے 201 کلومیٹر ہے تاجکستان بارڈر. کتنا ہے جی؟ کتنا؟ 201 کلومیٹر. 201 کلومیٹر. اور پھر اس طرح ہے جی کہ آپ صبح اٹھیں گے تو شام, اور 30 منٹس کی فلائٹ ہے خروگ تک, جو تاجکستان کا جو پہلے جو شہر آتا ہے. اور ابھی جو آپ کے رشیا کو جو سب سے بڑی شکست دی ہوئی تھی وہ اس روٹس کی وجہ سے ہوئی تھی, جو ابھی تک لوگوں کے سامنے ہیڈن ہے, ایون پاکستان کے لوگوں سے ہیڈن ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائیں گے بھی چترال, اس کی منظوری ہو گئی ہے. شاہ سلیم چترال سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 8 کلومیٹر کی تھوڑی سی ایک پٹی ہے, اس میں تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کام ہونا ہے. اور موجودہ حکومت نے جی رندو میں اور شاہ سلیم میں NHA کے بہت بڑے پروجیکٹس, سی پیک الٹرنیٹ روٹ وایا شندور اور گرم چشمہ اور یہ جو ہے رندو, یہ بڑے پروجیکٹس انہوں نے وہ کر دیے ہیں, منظور کر دیے ہیں. تو خاصی اکنامک ایکٹیویٹی ہے چترال میں. سر چترال انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہوگا وہ برونائی دارالاسلام ہوگا, وہ دبئی ہوگا, اور وہ چترال بزنس کا بہت بڑا ہب ہوگا. اور پھر ہم نے وہاں جی چیمبر آف کامرس کے تھرو ہم نے پورے ملکنڈ میں صرف چترال میں اکنامک زون ہم نے وہ کیا, اس کی افتتاح بھی چیف منسٹر صاحب نے آگے کی تھی. اور پھر ہمیں 15-20 وہ جو ہے 10 کروڑ روپے کی ایگزیکٹ ERKF نے, ورلڈ بینک نے ہمیں بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے گرانٹ دی جی. اور چترال, اور پھر ہمیں چترال کے لیے زمین دی, پھر چترال کے لیے زمین کے لیے پیسے دیے. تو موجودہ حکومت چترال کے ڈیولپ, پھر ابھی ونٹر فیسٹیول ہو رہا ہے جی, کل اس کا کمشنر صاحب جا کے افتتاح اس کا کر رہے ہیں. تو چترال فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کو اور صوبے کو ریونیو دینے کے لیے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ انشاءاللہ چترال ہوگا. چلیں ابھی ہم آتے ہیں, آپ FPCCI کے کوآرڈینیٹر ہیں اور تقریباً 3 سال سے آپ کوآرڈینیٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو FPCCI کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں؟ اچھا, FPCCI کی جو ایکٹیویٹی جب تھی تو ہم نے
لو ہینگنگ فروٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا، چھوٹی موٹی جو تھے چھوٹے رابطے، ہم نے چھوٹے سلسلے، پھر ہم نے جی ان 2 سالوں میں ہمیں اپنے مسائل آئیڈینٹیفائی کیے جی ہمیں کیا کیا بڑے مسائل ہیں جی. ہمیں 4 بڑے سیکٹرز ہیں جس میں ہم نے کے پی نے اپنا وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے روزگار دینا ہے. کے پی کا سب سے بڑا پوٹینشیل ہے جو آپ کو پتہ ہے، ملک صاحب آپ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے، وہ ہائیڈل کے پروفٹس ہیں، ہائیڈلس کے وہ ہیں جی. ہمیں مرکزی حکومت نے ویلنگس کا جو وہ تھا فنامنا ہمیں دیا، ہمیں وہ ایک کمفرٹیبل ہمیں وہ دیا، ہمیں ایک فیسلٹی دی. ویلنگ فار ایگزامپل جی، اگر آپ چترال میں بجلی بناتے ہو تو آپ یہاں اس بجلی کو استعمال کر سکتے ہو تھرو وابڈا کے جو آپ کے لائنس ہیں اس حوالے سے. لیکن ہیسکو نے اور لیسکو نے اور فیصل آباد کمپنی نے، جو الیکٹرک کمپنی نے، انہوں نے جی کوڈ میں چلے گئے جی، اس کی وجہ سے تھوڑی چیزیں وہ ہو گئی ہیں. ہمیں 500-600 میگا واٹ سے زیادہ ہماری صوبائی حکومت بنا رہی ہے. اگر ہمارا یہ جو ہم آپ کے اس معزز موقر چینل سے ہم حکومت سے بھی رابطہ وہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں، وابڈا کی کمپنی ہیں، ان کو ہدایت کرے کہ اپنے کیس واپس لیں. لیکن یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کمپنیوں کو اجازت دے. دیکھیں اصل بات تو بلوں کی ہو رہی، جو میں جتنی بات میں سمجھاؤں، اگر آپ بجلی پیدا کرتے ہیں تو آپ سستے داموں نہیں دے سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں سر. اگر مثال کے طور پہ ہم نے چترال میں یہ تھوڑی سی ویلنگ اس کو کہتے ہیں کہ جی چترال میں آپ نے خود پیسے وہ کر رہے ہو، ہائیڈل پاور اسٹیشن خود بنا رہے ہو، آپ کو وہ جو ایکچوئل ریٹ پہ 2 روپے 3 روپے کی بجلی ملتی ہے، اس کو آپ جو رینٹ ہے 1-2 روپے وہ دے کے پر یونٹ رینٹ دے کے آپ یہاں پشاور میں، لاہور میں، کہیں بھی آپ وہ کر سکتے ہو. لیکن اس کا زیادہ فائدہ ہمارے صوبے کو ہونا ہے، اس لیے کہ جی ہمارے کوئی 15 سے زیادہ ہمارے اکنامک زونس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اور بھی ہو رہے ہیں، اور جناب چیف منسٹر صاحب کی زیادہ اس پہ فوکس ہے. رشیا کئی اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زون بن رہا ہے، جو اور صوبے جو ہیں یا اور ہمیں کافی ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. اور خاص طور پہ ایف پی سی سی آئی کی پھر یہ کوشش ہے کہ ہمارے جو صنعت کار ہیں ان کو سہولت ملے، اور 1 ونڈو کی ہم بڑی بات سنتے ہیں، تو یقینی طور پہ آپ کی یہ بھی کوشش ہے. تو کیا پشاور میں آپ لوگوں کا کوئی ہیڈ آفس بھی، کوئی دفتر بھی بن رہا ہے؟ سر جی 1 ونڈو سر، جناب ملک صاحب اس طرح ہے کہ اگر آپ سب کانٹیننٹ میں انڈیا کو دیکھ لیں، اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اگر آپ دنیا میں کہیں دیکھ لیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑی آسان سی بات ہے. اگر کوئی کاروبار والا آتا ہے تو اس کے 12 سے 18 مختلف وہ اسٹیپس ہوتے ہیں، جس میں جو ملک زیادہ اسٹیپس آپ کو وہ کرتے ہیں. لیکن میں تو سن رہا ہوں وہ 30 کے قریب ہو گئے ہیں. اب تو آپ کو کوئی کارخانہ کھولنا ہوتا ہے تو 30 NOCs لینے پڑتے ہیں. سر تو 18 اسٹیپس ہیں مثال کے. اب ٹرکی ہے جی، جب آپ ٹرکی میں جاتے ہیں تو سب سے جو ہمارے ایشیا میں، تو وہ سب سے زیادہ آپ کو فیسلٹی دیتا ہے، آپ کے پیسے سیف گارڈ کرتا ہے. تو اس حوالے سے جی ہم نے پچھلے دنوں صوبائی حکومت نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک اسٹارٹ تو کروایا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، آسان سی بات ہے، آپ کا کے پی ایس میں کا دفتر حیات آباد میں ہے، آپ کا نیوٹے کا دفتر دوسری جگہ میں ہے، آپ کا سمیڈا کا دفتر آپ کا صدر میں ہے، آپ کے جو اسکل کے دفتر ہیں وہ آپ کے گلبہار سائٹس میں ہیں. ان کو جب تک آپس میں ہم نے لاہور میں ہمارے ایف پی سی آئی نے گریڈ 19 کے جو بندے ہیں، آفیسرز ہیں، وہ ہمارے فیڈریشن میں بیٹھتے ہیں، ان کی ٹیم بیٹھتی ہے. آپ کو پاسپورٹ بھی وہاں ملتا ہے، آپ کو میوٹیشن بھی وہاں ہوتی ہے، آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ بھی وہاں ملتا ہے، آپ کو NOCs بھی وہاں ہوتی ہے. تو جب تک یہ ساری میکینزم آپ کو آسان نہیں ہوگی تو مشکل لگے گا. ہمارے صنعت کار یہ توقع رکھیں کہ آپ لوگ بھی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر وائی ناٹ. دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا جی، ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہماری آواز صدا صحرا تھی. کل آپ نے دیکھا کہ جی جناب اسپیکر صاحب نے اس نے ہمیں سفیر، جو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ برج بنے، تو اس نے کہا کہ جی میں سفیر بنوں گا آپ لوگوں کا. اور جو اس نے اس چیز کا ادراک کیا کہ بہت بڑی کمیونیکیشن گیپ تھی ہے، اور اس کو آج کے بعد، کل کی میٹنگ کے بعد ہمیں یہ لگا کہ جی ہماری مشکلات کافی مور دین 50-60% حل ہونے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جی ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے،
اور پھر ہمارے مائن منرلس ہیں، پھر ہمارے ٹورزم ہے، پھر ہمارا کراس دیکھیں جی ہمارے 12 سے 13 پوائنٹس ہیں جو کراس بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے. صوبے کا سب سے بڑا پوٹینشیل ٹریڈ کا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بزنس ہے، جبکہ آپ کے 3 خرلاچی اور غلام خان وہ بھی ابھی اپریٹو ہوئے ہیں. لے دے کے تورخم ہے، تورخم میں بھی آپ کو جو کمیونیکیشن ہے یہاں سے 2 راستے ہیں، افغانستان سے 1 راستہ ہے. تو ہم ابھی فرینڈلی حکومت آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے سفیر جو ہیں، کونسل ہیں، جو ایران کے کونسل ہیں، اور جو بزنس کمیونٹی ہے، سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کس طریقے سے ہم نے بزنس کو لے کے آگے جانا ہے. پھر کلسٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں، ہم کاٹیج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے یہاں آپ کو چرسدے میں کھدڑ آپ کا ہے، چبلیاں ہیں، سوات میں آپ کے پاس اسکل ہے، چترال میں آپ کے پاس فرنیچرز ہے. لیکن ایک بات بتائیں سرتاج، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ہم نے یہ محسوس کیا کہ خیبر پختونخوا کے تاجروں اور صنعت کاروں میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہے، کیا یہ درست بات ہے؟ اچھا نہیں، میں آپ سے اس چیز پہ ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں نا سر کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کاسٹ آف بزنس دیکھیں جو بیلنس ود ان پروونسز میں ہیں، میں آپ کو ایک رف سا میں آپ کو وہ دیتا ہوں کہ 47% جو آپ کو بزنس کمرشل لوننگ ہے وہ آپ کو سندھ کو ملتی ہے، 48% آپ کے پنجاب کو ملتی ہے، 2% ہمیں ملتی ہے، 1% آپ کو وہ ملتی ہے. ہمیں موجودہ ٹائم میں بزنس کمیونٹی کو وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا صوبائی حکومت کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اپنی فوٹنگ مضبوط نہیں کی. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کر رہے ہیں. پہلے شخصیات 2-4 شخصیات ہوتی تھیں، پرسنالٹیز ہوتی تھیں، ان کے ارد گرد سارا بزنس کمیونٹی. اب دیکھیں نا، چترال سے ایک بندہ اٹھ کے یہاں کے وہ بزنس کی بات کر رہا ہے، وہ وہاں فیڈریشن کی بات کر رہا ہے، فیڈریشن میں اس کو ایک ایکٹیویٹی مل رہی ہے اور سارے ایک دوسرے کو ہم بیک اپ کر رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں. تو پہلے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس میں. چلیں سرتاج احمد خان، بہت شکریہ آپ کو ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہم نے کافی باتیں کی، اور FPCCI کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہم نے کی. ہمیں توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں صنعت کاروں کے مسائل حل ہوں گے اور صنعت کار خیبر پختونخوا کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے. بڑی مہربانی، نوازش.